अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो हमारे माशरे में बीते जाने वाली सच्ची और सबक आमोज़ कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी पैदाइश के फ़ौरन बाद फुप्पी खूबसूरत ने मुझे गोद ले लिया क्योंकि वो बे औलाद थीं और शादी के 20 बरस बाद भी वो औलाद की नेमत से महरूम थीं, जबकि मैं अपने वालिदैन की 5वीं बेटी थी। मुझसे बड़ा एक भाई और 4 बहनें थीं। जब मुझे फुप्पी खूबसूरत के हवाले किया गया, अम्मी के रिश्तेदारों ने सुखन पड़े, लेकिन अब्बू ने परवाह न की। अम्मी अब्बू के सामने बोल न सकती थीं, बस उन्होंने आंसू पी लिए और फुप्पी मुझ एक माँ की बच्ची को अपने घर ले आई। फुप्पी खूबसूरत का घर मुजफ्फरगढ़ के इलाके में था, जहाँ उनके शोहर की ज़मीन थी और ये लोग अपनी ज़मीनों पर रहते थे, जहाँ आमों के बागात थे और फुप्पा आकिल का शुमार वहाँ के मोअज़्ज़िज़ लोगों में होता था। फुप्पा आकिल बड़े ज़मींदार होने के साथ साथ पीर भी थे। पीरी मुरीदी का सिलसिला उनके दादा परदादा से चला आ रहा था और लोग रोज़ाना वहाँ जोक दर जोक उनके दरबार में हाज़िरी दिया करते थे। उनके बहुत से मुरीद थे जो करीबी देहातों के अलावा दूर दराज से सफ़र करके उनसे तावीज़ लेने के लिए आया करते थे। उनका दरबार घर से मुत्तसिल था, जहाँ रोज़ाना 100-150 अफराद आते। जब मैंने होश संभाला, फुप्पा आकिल को बुजुर्गी की उम्र में पाया। वो हमेशा सफ़ेद कपड़े पहनते, सर पर पगड़ बांधते और एक बारिश बुजुर्ग थे। हमा वक्त तस्बीह पढ़ते रहते थे। लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। फूफी पर्दे की पाबंद थीं। घर की तमाम ख़वातीन और 9 उम्र लड़कियां भी पर्दा करती थीं। यहाँ जूं ही कोई लड़की 8 बरस की हो जाती, पर्दे में बिठा दी जाती थी। ताहम बहुत सी नौकरानियाँ, मुरीदनियाँ जो फूफी का घर का कामकाज करती थीं, वो पर्दा नहीं करती थीं और उन औरतों के अपने मशागिल और मजाज थे। बचपन में मुझे उन औरतों से कुर्ब रहा। मैं उनकी हरकत व सकनात का बगौर मुशाहिदा करती थी, जिसकी वजह से वक्त से कबल बाशऊर हो गई। जिस उम्र में बच्चियां अभी गुड़ियों से खेलती हैं, मैंने अपनी मासूम आंखों से उन औरतों के इश्क व मुआशके और कुछ ऐसे खेल देख लिए कि मेरी अक्ल ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ गई और जहन मुख्तलिफ सोचों की अमाजगाह बन गया। फूफी के यहाँ मुश्तरका फैमिली सिस्टम राइज था। मुरीद दूसरे देहातों से आकर फूफी की हवेली से मुत्तसिल मेहमान खाने में ठहरते और उनकी औरतें घर के अंदर आ जाती। बड़े से सहन में 2 तनूर थे जिन पर रोज़ाना 100-200 रोटियाँ पकती। इसी हिसाब से सालन या दाल, सब्जी के देचके चढ़ाए जाते और बर्तन भी ढेरों झूठे हो जाते थे। उनको घर में काम करने वाली औरतें धोती थीं। ये काम काज करने वाली बांदियाँ हवेली के अंदर ही रहती थीं। मुझे याद है उन दिनों में अपने हकीकी वालिदैन को चाचा और चाची कहती थी। फूफी मुझे कभी कभी उनसे मिलाने ले जाती क्योंकि वो अपने बच्चों को पढ़ाने की खातिर देहात से शहर में शिफ्ट हो गए थे। मेरी बहनें स्कूल जाती थीं। जब फूफी ने उनको तालीम हासिल करते देखा तो उन्होंने मुझे भी मेरे वालिदैन के घर ही छोड़ दिया ताकि मैं भी स्कूल जा सकूं। उन्हीं दिनों बड़े भाई ने मैट्रिक पास किया तो वालिद साहब ने उसको कॉलेज में दाखिले के लिए लाहौर भेज दिया। मेरी सबसे छोटी और आखिरी बहन का नाम फरजाना था। वो और मैं इकट्ठी स्कूल जाने लगी। चूँकि हम एक क्लास में थी, लिहाजा हमारा स्कूल भी एक ही था। अब मैं सिर्फ गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियों में फूफी खूबसूरत के घर जाती थी, जिसको मैं अपना घर समझती थी। हमारे पीर घराने में मुख्तलिफ कज़न्स लड़के भी आते थे क्योंकि फूफा का ख़ानदान बहुत बड़ा था। उनके 6 भाई और 7 बहनें थीं। ये सब लोग एक ही हवेली में रहते थे। अगरचे घर सभी के जुदा जुदा थे, लेकिन सहन मुश्तरका था। बस अब मुझे यहाँ के माहौल में ख़राबी का एहसास होने लगा, जबकि मेरे हकीकी वालिदैन के घर का माहौल साफ़ सुथरा था। बांदियों की ताक झांक और मुआशके, पीर घराने के जवां साल लड़कों की उनसे छेड़खानियां देख देख कर मेरा जहन प्रागंदा रहने लगा। मेरा भी जी चाहता कोई मुझ पर तवज्जो दे और मैं किसी की नज़र का मरकज़ बन जाऊं। फूफी मुझे बेहद चाहती थीं, तभी उनके घर रहना अच्छा लगता, जबकि वालिद खुश्क मिजाज थे और माँ भी अब मुझसे ज़्यादा बाकी बच्चों पर तवज्जो देती थी। माँ बाप और बाकी 4 बहनों के सर्द सलूक की वजह से मैं शाकी रहने लगी। सिर्फ छोटी बहन फरजाना एक ऐसी हस्ती थी जो मुझसे प्यार करती थी और उसी के सहारे मैं शहर में वालिदैन के पास रह पाई थी। ताहम अक्सर फूफी को कहती थी, अम्मी जान मुझे शहर नहीं रहना, मुझे आपके पास रहना अच्छा लगता है। वो जवाब देती, बेटी कुछ पढ़ ले, इसी वजह से वहाँ तुमको छोड़ा हुआ है।
یہاں تیرے پڑھنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، ان پڑھ رہ جائے گی۔ پھوپھی کے گھر کچھ ذہنی تفریح بھی تھی، مختلف باتیں دیکھ دیکھ کر کچی عمر میں بڑی ہو گئی تھی۔ خاندان کے لڑکے بھی میرا موڈ مزاج بھانپ چکے تھے، ہنسی مذاق کرتے تو مجھ کو اپنے ہونے کا پرمسرت احساس ہوتا تھا۔ جی چاہتا ان میں سے کوئی مجھ سے پیار کرے اور میں کسی کو چاہوں۔ چاہے جانے کی یہ خواہش اندر ہی اندر مجھ میں پروان چڑھنے لگی۔ اس بار جب چھٹیوں میں گھر گئی تو موقع پا کر میں علی کے گھر جا دھمکی۔ علی ہمارے پڑوسی انکل ظفر کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ مجھ سے 1-2 برس بڑا ہوگا۔ ہمارا بچپن ساتھ گزرا تھا، وہاں میں اس سے ملی، میں نے بہت سی باتیں کی۔ اب جب موقع ملتا میں علی کی اماں، جنہیں میں خالہ کہتی تھی، ان سے ملنے کے بہانے علی کے گھر چلی جاتی۔ پھوپھی نے کئی بار منع کیا کہ تم ایسے مت جایا کرو، تمہارے پھوپھا کو پتہ چلا تو ناراض ہو جائیں گے، مگر میں نہ مانتی۔ جلد ہی پھوپھی کو اندازہ ہو گیا کہ میں علی کی خاطر ہمسائے جاتی ہوں، تو انہوں نے مجھے مستقل میرے والدین کے حوالے کر دیا۔ میری بہنوں نے بتایا کہ تم پھوپھی خوبصورت کی بیٹی نہیں ہو، بلکہ ہماری بہن ہو، اماں کو چچی نہیں بلکہ امی کہا کرو۔ اس انکشاف سے مجھے بہت صدمہ ہوا، یہ سوچ کر کہ والدین نے فالتو سمجھ کر مجھے دوسروں کے حوالے کیا، کیا میں ان پر بوجھ تھی؟ اس دم چاہیے تو یہ تھا کہ والدہ اور بہنیں مجھے زیادہ پیار دیتیں، لیکن کسی نے بھی میری پرواہ نہیں کی، وہ تو اپنی دنیا میں ہی مگن تھی۔ اب علی مجھے بہت یاد آتا، میں تنہائی محسوس کرتی، بس مجھے رونے سے ہی کام تھا، پڑھائی سے دلچسپی نہیں رہی۔ ایک میری بہن فرزانہ تھی جو دلجوئی کرتی تھی، مجھے سمجھاتی تھی کہ اداس مت رہا کرو، آخر بتاؤ تو تمہیں کیا روگ ہے جو ایسی آدم بیزار ہو گئی ہو؟ میں نے دل کی وحشت سے تنگ آ کر اسے بتا دیا کہ میں علی سے پیار کرتی ہوں۔ یہ بات پھوپھی کو پتہ ہے، تبھی مجھے یہاں چھوڑ دیا ہے۔ فرزانہ جب پھوپھی کے گھر گئی تو کسی طرح علی کا نمبر حاصل کر لیا اور مجھے موبائل دیا کہ لو، اس سے بات کر لو تاکہ تمہارے دل کی اداسی دور ہو اور تم پڑھائی کر سکو۔ میں نے علی سے فون پر بات کی، اس کی حالت بھی کچھ کم ابتر نہ تھی۔ جیسے میں اس کے لیے اداس تھی، وہ بھی میرے لیے مجھ سے زیادہ اداس تھا۔ جب ہم لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب ہم کبھی نہیں مل سکتے تو رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر ملنے کی ٹھان لی۔ ایک رات اندھیرے میں گھر سے میں نکل گئی، وہ ہمارے مکان سے کچھ دور موٹر سائیکل لیے کھڑا تھا۔ میں نے اصرار کیا کہ جہاں مرضی چاہے لے چلو، لیکن میں اب گھر واپس نہیں جاؤں گی۔ میرے اصرار پر علی پریشان ہوا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ جب کچھ سمجھ نہ پایا تو وہ مجھے اپنے ہی گھر لے آیا اور والدین سے کہا کہ یہ گھر جانا نہیں چاہتی، اب آپ اس کو سمجھائیے یا اپنی بہو بنا لیں۔ ادھر گھر سے غائب ہونے کے باعث والدین پریشان تھے، بہنوں کو بھی کچھ پتہ نہ تھا کہ میں کدھر گئی، سوائے فرزانہ کے۔ اس کو اندازہ تھا یقیناً میں علی کے ساتھ نکلی ہوں۔ والدین کی پریشانی اس سے برداشت نہ ہوئی تو اس نے بتا دیا کہ پھوپھی کے پڑوس کے گھر جائیے، شاید وہاں سے کچھ پتہ چلے۔ اشارہ پاتے ہی امی ابو پھوپھی کے گھر پہنچے، وہاں سے وہ سب علی کے گھر آئے اور اس کے والدین سے مطالبہ کیا کہ ہماری لڑکی ہمیں واپس کر دو۔ میں تو کسی صورت گھر جانے کو تیار نہ تھی، خوف کے مارے مرنے لگی کہ اگر گھر واپس گئی یہ لوگ یقیناً مجھے مار دیں گے۔ تبھی میں رو رو کر علی کی امی کے قدموں کو پکڑ کر بیٹھ گئی کہ مجھے مار دیں مگر والدین کے حوالے مت کریں، وہ بیچارے تو میری وجہ سے عجیب آزمائش میں تھے۔ ادھر پھوپھا کے لڑکے اور والد ان کو دھمکیاں دے رہے تھے کہ لڑکی واپس کر دو ورنہ پولیس میں رپورٹ کرتے ہیں۔ علی کے ماں باپ نے سمجھایا کہ ایسی بات ہرگز نہ کریں، آپ لوگ معزز فیملی سے ہو، ہماری ہی نہیں آپ کی بھی بدنامی ہوگی۔ ایسا کرتے ہیں کہ نکاح کا وقت مقرر کر لیتے ہیں، ہم عزت سے غزالہ کو بہو بنا لیتے ہیں۔ اللہ جانے میں نے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا لیا تھا، یہ سوچے بغیر کہ میرے ماں باپ اور خاندان کی کتنی بدنامی ہوگی۔ ہمارے خاندان میں مجھ سے پہلے کبھی کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا تھا، شاید بہت زیادہ پابندیوں کی وجہ سے اس طرح کے اقدام اٹھائے جاتے ہیں۔ کچی عمر کی بچیوں کو نظر انداز کرنا والدین کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ میرے والدین اور پھوپھا نے علی کے والد کو انکار کر دیا، بہت زیادہ ان کو برا بھلا کہا۔ وہ قطعی اس بات پر سمجھوتا کرنے کو تیار نہ تھے، ان کا کہنا تھا کہ ہم پیر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، لڑکی پیروں کے خاندان کی ہے، ایک ادنا سے مرید کو کیسے دے دیں؟ وہ زبردستی مجھے علی کے گھر سے لے آئے اور اس بات کو انا کا مسئلہ بنا لیا کہ ایک مرید کے لڑکے سے بھلا کیوں کر ہم پیر ذاتی کی شادی کرتے، یہ ہماری توہین کے مترادف ہوگا کہ ہمارا مرید ہمارا داماد بن کر گھر میں داخل ہو۔
یہاں یہ رواج تھا کہ پیر تخت پر جلوہ افروز ہوتا تو مرید اس کے قدموں میں بیٹھتے تھے اور وہ جب اس سے ملتے تو پاؤں چھوتے تھے۔ میں نے بہت دعا کی مگر دعا قبول نہ ہوئی اور میرے وارثوں نے مجھے علی سے جدا کر دیا۔ ابا جان گھر لے آئے۔ اس وقت کی کیفیت کو میں آپ سب کو بتانے سے قاصر ہوں۔ بس مجھے یہی یقین تھا کہ گھر لا کر ابا جان مجھے مار دیں گے۔ موت کے خوف سے میرا خون خشک ہو رہا تھا۔ علی کے گھر سے ہمارے گھر کا فاصلہ صرف 15 کلومیٹر تھا، لیکن مجھے یوں لگا جیسے میں ایک پل میں ہزاروں میل کا سفر طے کر کے آئی ہوں۔ ماں اور بہنوں نے نہ صرف مجھے برا بھلا کہا بلکہ والد اور بڑے بھائی نے مجھے خوب مارا۔ اس کے بعد 3 سال تک یوں رکھا جیسے قیدیوں کو رکھا جاتا ہے۔ مجھے صرف ایک وقت کا کھانا دیتے تھے، البتہ میری بہن فرزانہ چپکے سے مجھے رات کا کھانا کھلا دیتی تھی۔ گھر کے تمام افراد کا رویہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا جیسے جرائم پیشہ افراد کے ساتھ معاشرے میں رہنے والے عزت داروں کے ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری زندگی کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جانا تھا۔ اتنا جانتی تھی کہ سب لوگ میرے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ بالآخر میری بہن فرزانہ نے مجھے بتایا کہ والد میری شادی میرے رشتے کی پھوپھی کے گونگے بہرے بیٹے کے ساتھ کرنے والے ہیں۔ یہ لڑکا جو ابھی تک غیر شادی شدہ تھا، عمر میں میرے والد سے صرف 5 برس چھوٹا تھا اور گونگا بہرا ہونے کی وجہ سے اس کی شادی ابھی تک نہیں ہو سکی تھی۔ مجھے شدید دھچکا لگا۔ امی کی طرف سے پھوپھی سلیمہ کو فون کرایا گیا کہ ہم آپ کے بیٹے کو رشتہ دینے کو تیار ہیں۔ سلیمہ پھوپھی کی تو باتیں کھل گئیں کیونکہ ان کی دیرینہ آرزو تھی کہ گونگے بہرے بیٹے کا رشتہ کہیں ہو جائے۔ اب تو اپنوں سے خوبصورت لڑکی مل رہی تھی۔ اصل میں ان کو کسی بھی قسم کے حالات کا علم نہیں تھا، سو پھوپھی سلیمہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر آ گئیں۔ جب وہ آئیں مجھے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ میں رو رو کر بے ہوش ہو گئی۔ تب فرزانہ کو ترس آ گیا اور اس نے مجھے موبائل فون لا کر دیا۔ میں نے علی کو ساری بات بتائی۔ وہ میرے ساتھ ظلم کا سن کر سخت مضطرب ہوا اور کہا کہ زندگی بچانی ہے تو ہم دونوں کو ہی کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ پھر ہم نے فیصلہ کر لیا۔ بے شک جو راستہ ہم نے چنا وہ آسان نہیں، بے حد دشوار تھا اور کانٹوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اب روایات سے بغاوت کے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ میں سمجھتی ہوں اگر میرے والدین اور پھپھا علی کے والدین کی بات مان لیتے تو یہ رسوائی ان کا اور میرا مقدر نہ بنتی۔ چھوٹی بہن فرزانہ کی مدد سے میں بالآخر گھر سے باہر نکل آئی۔ علی سواری لیے موجود تھا۔ وہ 3 سال بعد ملا تھا، بہت پریشان اور کمزور لگ رہا تھا۔ اس رات وہ مجھے اپنے دوست کے گھر لے گیا۔ رات ہم نے وہاں بسر کی اور صبح اسی دوست کی مدد سے وکیل کیا اور نکاح رجسٹرار سے بھی بات کی۔ یوں ہم لوگ صبح ہوتے ہی عدالت پہنچ گئے۔ علی کے 2 دوست بھی ساتھ آئے۔ پہلے نکاح رجسٹرڈ ہوا، اس کے بعد جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے بیان ہوئے۔ میں نے مجسٹریٹ کے روبرو واضح طور پر کہہ دیا کہ میں اپنی مرضی اور رضامندی سے آئی ہوں، کسی نے مجھے نہیں ورگلایا۔ گونگے بہرے لڑکے کے ساتھ زبردستی میرے والدین میری شادی کر رہے تھے۔ کورٹ کی کارروائی کے بعد علی مجھے دوبارہ اپنے گھر لے گیا۔ اس کے والدین نے اس بار بیٹے کو بہت برا بھلا کہا، لیکن ہم قانون کے مطابق نکاح کر چکے تھے، لہٰذا میری شادی کا دن مقرر کرنا پڑا۔ البتہ میرے سسر نے شر سے بچنے کے لیے ولیمہ گاؤں کی بجائے شہر میں رکھا۔ اتفاق کہ جس شادی ہال میں میرا ولیمہ رکھا گیا وہ میرے حقیقی والد کے گھر کے سامنے تھا، لیکن شاید میرے گھر والوں کو علم نہ ہو سکا کہ کس کا ولیمہ ہو رہا ہے۔ میرے ساس سسر نرم دل لوگ تھے، انہوں نے مجھے قبول کیا اور حسن سلوک روا رکھا۔ میں ہنسی خوشی ان کے ساتھ رہنے لگی۔ پھوپھی خوبصورت کو پتہ چلا تو وہ خاموش ہو رہیں، کیونکہ پھوپھی سلیمہ ان سے لڑ کر جا چکی تھیں کہ تمہاری بیٹی گھر سے بھاگی ہوئی تھی، تبھی تم لوگوں نے میرے بیٹے کے لیے رشتے کی پیشکش کی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ شادی نہ ہو پائی اور ہم بچ گئے، ورنہ تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہتے۔ پھوپھی خوبصورت نے سب کو سمجھا لیا کہ اب بات کو اچھالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اپنی رسوائی زیادہ ہوگی، بس آپ لوگ اس لڑکی کو اب مرا ہوا سمجھو، اگر وہ اپنے دکھ سکھ میں بلائے تو اس کے ساتھ ناطہ مت رکھنا۔ یوں تو میری زندگی ٹھیک بسر ہو رہی ہے، لیکن اس بات کا دکھ ضرور ہوتا ہے کہ اے کاش ماں باپ مجھے دعاؤں میں رخصت کرتے، وہ علی کے والدین کی بات مان لیتے، یا پھر کاش میں ہی اپنی خواہشات کو مار سکتی اور ماں باپ کی فرما بردار بن جاتی، لیکن شاید میرا بھی اتنا قصور نہیں ہے۔ بعض اوقات بہت زیادہ آزادی خرابی کا سبب نہیں بنتی، جتنا زیادہ سختی اور پابندی خرابی کا موجب بن جاتی ہے، جبکہ لوگوں کا خیال ہے کہ آزادی برائی کی بنیاد ہے۔
میں تو یہی کہوں گی کہ بہت زیادہ پابندیاں بھی لڑکیوں کی زندگی میں مسائل پیدا کرتی ہیں۔